बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम सितारों का बयां में। मेरा नाम है नेहा मरियम और हर दफ़ा की तरह आज बुध के दिन हम लोग अपना शो करते हैं जो कि सितारों का बयां है, जिसमें हमारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो आपके सितारों के बारे में बताते हैं और जो भी आपके सवालात हैं आपके किस्मत से रिलेटेड या फिर आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसके बारे में आप लोग सवाल करना चाहते हैं तो उनके हम जवाबात लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मुफीद मालूमात हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ पर देते हैं हमारे व्यूवर्स को। इससे पहले जितने भी शोज़ हुए उसमें मैं अक्सर बताती रही हूँ और आज भी हमारे साथ इब्ने कशीर साहब मौजूद हैं। आज भी हम उनसे आपके बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा। और कुछ लोग जो है वो स्टोन्स के बारे में काफ़ी कंसर्न रहते हैं और काफ़ी सवालात करते हैं, तो एक आध सवाल उनसे आज हम करेंगे और जितना हमारा टाइम इजाज़त देगा उससे हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं और फिर उसके बाद अपने शो के फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मेरी काफ़ी दिनों बाद आपसे, एक हफ्ते बाद ही हमेशा मुलाकात होती है, बीच में मौका ही नहीं होता, ना सर के पास टाइम होता है ना मेरे पास होता है। तो सर कैसा रहा ये हफ्ता? कुछ मेरे ज़ाती मसाइल और परेशानियां रही नहीं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, एज अ एस्ट्रोलॉजिस्ट बताएं कि आपका ये हफ्ता आप कैसे देखते हैं कि हर हफ्ता आप अपने महीने को या दिनों को देखते हैं? नहीं, मैं कभी कभी परेशानी का शिकार होता हूँ, कुछ मसाइल खड़े हो जाते हैं या किसी चीज़ के बारे में मुझे एक तजस्सुस होता है कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, तो फिर उसके लिए मैं कभी कभी सॉफ्टवेयर को सामने करके देखता हूँ कि क्या कैफियत है। अच्छा सर, पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट में फर्क होता है या फिर दोनों सेम ही? असल में ये एक ही दरख्त की मेरा ख्याल है शाखें हैं, एक ही दरख्त की शाखें, जड़ तो असल में ये खुफिया उलूम ही हैं जो कि मुख्तलिफ शाखों में बिखरे हुए हैं, रमल, नजूम, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, क्या पशनासी, इस तरह बेशुमार है, मतलब सातों का इल्म है, वही शुमार जितनी भी फिर एस्ट्रोलॉजी को जब लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की अपनी अक़साम है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, फिर अरबों की भी एस्ट्रोलॉजी है थोड़ी बहुत इन दोनों के दरमियान है। तो इस तरह मतलब पामिस्ट्री की तीन चार कैटेगरीज हैं कि हिंदू पामिस्ट्री, वेस्टर्न पामिस्ट्री, पामिस्ट्री के अंदर मजीद दर्जे बनती हैं। अच्छा, लोग कौन सी पामिस्ट्री ज्यादा उस पे बिलीव करने के लिए तो बस कारकर्दगी पर मुनासिर है, लेकिन ये कि इंडियन पामिस्ट्री जो है वो इंतहाई खुफिया राजों में से है, वो जिनके पास है वो उन किताबों में उसको दर्ज नहीं किया। अच्छा हाँ, जो उसके माहिर है वो सीना बसीना नस्ल दर नस्ल लेकर उसको चल रहे हैं और उससे अखज़ करना कि भाई इस बंदे ने ये बात कैसे कही, तो अब तक आम माहिरीन इस काबिल नहीं हैं जो कोशिश करके देख रहे हैं। और जितनी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है वो भी इस दर्जे को नहीं छू पाई अभी तक। जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी, हिंदू एस्ट्रोलॉजी उनकी मजहब का हिस्सा है, जो वो अपनी जगह पर उसकी हिंदुओं में तो बाकायदा जब बच्चे का पैदाइश होती है तो फिर उस वक्त में कोई ये किताब बनती है जिसे वो लोग कुछ कुंडली शायद ये नहीं कि जायशा बनता है, जायशे को उन्होंने कुंडली का नाम दिया हुआ है, तो ये ऐसा जायशा बनता है, जायशे में उसका पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक के, बल्कि उनमें से कई ये भी ज़रूरत आती है अगला जन्म कैसा होगा। अच्छा अब इसका कौन सा जन्म है, इस किस्म की बहसें भी उसमें ज़रूरत आती हैं, लेकिन वो काफ़ी, लेकिन मज़े की बात है, ये बड़ी अजीब सी और मायूस कुन भी है और दिलचस्प बात है कि आप कितने ही जायशे बनवा लें और कितनी भी पेशबंदियाँ कर लें, होता ये है कि उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई जायशे की बुनियाद पर पेशबंदी कर लें, कुछ कोशिश करके देखें, आमतौर पर नताइज जो से हैं ना मतलब मर्जी के मुताबिक नहीं आते। अक्सर मैं कई पिछले प्रोग्रामों में कहता रहता हूँ कि हम कोशिश करें तो क्यों नहीं हो सकता, कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुदरत की ऐसी दर्जा बंदी है कि इस काम तक तो ये काम हो सकेगा और ये काम नहीं हो सकेगा, ये काम इस हद तक हो सकेगा, ये काम इस हद तक नहीं होगा। तो कुदरत की अपनी हदूद हैं जिनमें हम अपनी जदोजहद के बल पर कुछ कामयाबी या कुछ मुदाखलत कर सकते हैं और कई जगहों पर बिल्कुल बेबस हैं। बिल्कुल सही। सर काफ़ी बातें हो गई, अब फिर हम चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले जिन लोगों ने हमें भेजा है अपना डेटा उनके बारे में पता करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास तो यहाँ पर नाम आयशा महमूद का लिखा है, आपके पास राबे नसीम।
رابعہ نسیم ہے. چلیں پہلے رابعہ نسیم کا پتہ کر لیتے ہیں. رابعہ نسیم ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر کہیں وہ ہے, 21 اکتوبر اور 1996 ان کا ایئر ہے. ٹھیک ہے, اور کراچی ان کی جائے پیدائش ہے اور 3:30 بجے دوپہر کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, رابعہ نے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوچھا ہے, ہیلتھ کنسرن ہے ان کے, اور اس کے علاوہ پڑھائی کے بارے میں پوچھا ہے. ان کا بیچ میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پڑھائی اپنی ہیلتھ کی وجہ سے, بیمار رہنے کی وجہ سے ان کے پیپرز چھوٹ گئے تھے بیچ میں, تو اب آگے یہ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ ان کو کچھ بتا دیجیے. ہیلتھ کا معاملہ حقیقتاً ظاہری طور پہ تو ان کو کوئی بیماری نہیں, کوئی اتفاقی وقتی طور پہ کوئی نارملی جو لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں وہ, لیکن مکمل اور شدت کے ساتھ کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے. اگر کوئی ہے بھی تو وہ اندرونی طور پر, ممکن عام طور پر جو خواتین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں معاملات, وہ کسی حد تک ہو سکتے ہیں. باقی انہیں صحت کے مسائل اس شدت سے نہیں لاحق ہوں گے کہ جتنا کہ انہیں شبہ ہے. اچھا, ان کے مطابق یہ اکثر بیمار رہتی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے. اچھا, انہوں نے ٹائم جو ہے اپنا 3 سے 4 بجے کے درمیان دوپہر دیا ہے, ایگزیکٹ ٹائم بھی نہیں بتایا ہے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی وہ ہو. چوتھے گھر کا مالک 12ویں گھر میں صحیح ہے. کچھ انہیں وہ مطلب جو صحت کے مسائل ہیں انہیں, وہ اس کی نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ میرے خیال سے جو مجھے تغذائشی کی روشنی میں سمجھ میں آ رہے ہیں وہ ہیں نسوانی. یہ جو خواتین کے مسائل ہیں وہ اس کی ایک مخصوص قسم ہے یا کوئی کیفیت ہے جو انہیں پریشان کر رہی ہے. اور لیکن پھر بھی اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ شاید وہ سمجھ پا رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس کا اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ حل ہو جائے گا. اور یہ کہ انہیں ان کی عمر کیا بنتی ہے, 1996 کے حساب سے یہ 17 سال کی ہیں. ہاں ٹھیک, 18 سال کی. تو اب اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ جتنا یہ سمجھ رہی ہیں. باقی ان کی جو وہ ایک ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں کہ جو انسان کی جو بنیادی خواہش ہوتی ہے, بنیادی طلب ہوتی ہے, وہ ان میں زیادہ شدت سے ہے اور اس سے ریلیٹڈ معاملہ اس طرف چلا گیا ہے جو انہیں لاحق ہے, جو پریشانی ہے. اور یہ کوئی اتنا شدید نوعیت کا نہیں ہے. یہ اگر آپ نے شاید اپنے معاملات کو تھوڑا سا خود سمجھیں یا اس کی روک تھام یا اس کی کچھ ٹریٹمنٹ اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کریں تو معاملہ ہو جائے گا سیدھا. اور ان کی پڑھائی سے ریلیٹڈ کچھ, پڑھائی سے دوسرے کام والے پڑھائی کا معاملہ تیسرے کچھ تھوڑا سا معمول سے ہٹا ہوا ہے. کچھ معمولی کیفیت تھوڑی جیسی لگ رہی ہے کہ جیسے یہ کچھ اسی اپنی اس کیفیت ان پر سوال ہے نا, میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں, ذرا محتاط قسم کا نام دینا چاہتا ہوں. جو مردانہ یا زنانہ فطری خواہش ہوتی ہے, اس خواہش کی شدت جو ہے وہ انہیں بہت سے معاملات میں متاثر کرتی ہے. اچھا, ہاں, اور وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا خیال کریں اور کہ کیوں کہ اس کی مزاحمت کی جا سکتی ہے اور یہ اپنے وقت پہ سب کچھ ہو جائے گا. اور تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ مذہبی طور پہ بھی کافی حد تک یہ ایکٹیو ان کو ہونا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اچھا, مذہبی اس سے ایکٹیو بھی ہیں اور پھر تھوڑے سے یہ مسائل بھی ہیں. وہ پھر ممکن ہے کہ عملی طور پہ نہ ہو, پھر ذہنی طور پر ہو سکتی ہیں. اور یا انہیں کی مجموعوں پر ایک کمبینیشن سے ایک الجھن پیدا ہوئی ہے جس کو اس کے سادہ الفاظ میں شعر میں یا گانے کے مصرے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجبور ہیں ہم, وہ اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. مجبور ہے ہم. اچھا, پڑھائی کے معاملے میں بھی یہی آڑے آ رہی ہے چیز, کیونکہ وہی پڑھائی کا ستارہ جو ہے وہ جا کر اس جگہ اکٹھا ہے اور اس کا خانے میں موجود ہے اور وہ وہاں جا کر اسی کیفیت کے ذریعے اثر متاثر ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے. اچھا, ان کے کیریئر کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. کیریئر ان کا بس مجھے تو مقابلہ ان کے میڈیم نظر آتا ہے. میڈیم قسم کا مناسب سا کیریئر ہے اور مالی لحاظ سے یہ ماشاء اللہ خوشحال اور اچھی
کیفیت اور نصیب ان کا اچھا ہے. بس یہ کہ جو تھوڑی سی گھر خاندان کی زندگی ہے، جو خاندان کے ساتھ اس میں یہ پرابلمس محسوس کر رہی ہیں. کوئی گلے کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، گلے سے متعلق بھی وہ پرابلم ہو سکتی ہے، ان کی آواز میں ایک مخصوص کرختگی، کھردرا پنا ہوگا. اچھا شادی کب ہوگی؟ شادی کب ہوگی لڑکیوں کے لیے تو یہ ضروری سوال ہے. اچھا یہ تو ہو گیا رابعہ کے بارے میں. اب ہماری جو دوسری ویور ہے عائشہ محمود، ان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. عائشہ محمود کی پہلے ڈیٹ آف برتھ اور وہ سب میں مینشن کر دوں کہ 7 فروری 1991 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، کراچی کی پیدائش ہے اور صبح 8 بجے کا ٹائم ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا عائشہ نے اپنی شادی شدہ زندگی کیسی گزرے گی اور ارینج میرج ہے، لو میرج ہوگی، اس طرح کے سوال پوچھیں بس. اچھا انہیں اس چیز سے بھی غرض نہیں ہے کہ شادی کب ہوگی، بس یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ جب بھی ہو صرف ارینج ہوگی یا لو ہوگی یا خاندان میں ہوگی، خاندان سے باہر ہوگی. اب اس سے والا یہ ارینج اور لو والی کہانی جو سی ہے، یہ سوال میرے پیسے شدت سے ہے نہیں یہاں پر. ساتویں خانے میں کوئی ستارہ نہیں ہے، ساتویں کا مالک گھر میں وہ 4 ستاروں کے درمیان کئی 10 ستاروں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں تو لگتا ہے یہ کہ کچھ نامناسب سی صورتحال مجھے واضح نظر آتی ہے کہ جس پہ تھوڑی سی کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. باقی ویسے مشکل ہے کہ ہم اس کو اگر لو کے معنی میں نہیں کہہ سکتے، لو کی نشاندہی آنی ہوگی. صحیح. اور کس طرح کے معاملات رہیں گے شادی کے بعد؟ شادی کے بعد ہم ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ گزارے لائق ہوں گے، مناسب ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتویں گھر کو خوش قسمتی اور آرام و سکون کی زندگی کا نمائندہ وینس دیکھ رہا ہے پہلے گھر سے. تو یہ خود بھی بذات خود اگر ان کا ٹائم درست ہے تو لگی ہو رہے گی، خود بھی بڑی پرکشش اور خوبصورت ہوں گی، اور اسی کے بل پر زندگی شاید طرف سے ان کو اکاموڈیٹ کرے. اچھا کسی کا خوبصورت ہونا بھی دوسرا تھوڑا سا سہولت دیتا ہے. کسی کا مرد کو مالدار ہونا دیتا ہے تو خوبصورت ہونا دیتا ہے. ہاں تو یہ بات نہیں تو فیور کرے گی. باقی میں وہ کیفیت جو میں پہلے پچھلی خاتون کے ذمہ میں کہہ چکا ہوں، وہ کیفیت کی شدت ان میں بھی کافی ہے. یہ کہ گھریلو زندگی میں تھوڑی بہت پریشانیوں کا اور بے چینی اور گھر کے سکون سے تھوڑا سا محرومی کے تاثر ملتا ہے. پریشانیاں لاحقیں ہیں اور دماغی رویوں میں بھی یہ بھی معمول سے ہٹی ہوئی ہیں. تو پھر آئندہ زندگی میں جو قواتیں اور الجھنیں اور پریشانیاں لاحق ہو کر ہوں گی، یا کوئی مسئلہ مسائل کھڑا ہوگا تو اس کا باعث سامنے والا فریق نہیں ہوگا، بلکہ شاید خود ان کے اپنے ذاتی رویے ہی ان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں کھڑی کریں گے. اگر یہ اس کا ابھی سے تدارک کریں اور ابھی سے اس کی مزاحمت کریں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت کی کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے گا. صحیح ہے. چلیں اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کر اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اور باقی کے جو بھی ویورز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہمارے پاس ہے ان کے بارے میں پتہ کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ ود دی لائف ٹی وی. لائف کی صبح میں آپ کو میں آپ کی ہوسٹ ہے خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ لوگ کے لیے اور اپنا پروگرام بہتر سے بہتر کس طرح بنا سکتی ہوں. www.facebook.com/thelifetv.tv. دن کا آغاز اگر میٹھی چیز سے کیا جائے تو پورا دن اچھا ہوتا ہے اور میٹھی میٹھی باتوں سے اور تبھی میرے ساتھ روز ہوتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ. ہر کرمنل کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا سیاست ہے. گیسٹ کی طرف ان سے کریں گے وہی روز کی طرح پولیٹکس پہ باتیں. کیفر کردار تک عوام ان سیاستدانوں کو ہی پہنچائے گی انشاءاللہ کہ معاشرے میں ہمیں خوش رہنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. جماعتوں کے لیے مزید آگے تیار رہیں. دہشت گردی تو آج معاشرے کا حصہ ہے اور آئندہ وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ورثہ ہوگا. اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں جس میں ہے آج پکڑا ہے کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں. ویل ٹائم ہوا ہے ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کا. اس میں میں آپ کو اپنے گیسٹ سے متعارف کرواتی ہوں, انٹروڈیوس کرواتی ہوں. دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے, سنو پچھتاؤ گے یہ بستی اجاڑ کے. اور بہت ساری ٹپس ہیں جو میں کشمائی سے پوچھوں گی. بڑے بوڑھے کہتے تھے ہمارے کہنا مہندی شرم آتی ہے تو ہے نا رات میں لگانی چاہیے برائڈل کی ہمیشہ.
کہ جب بلاسٹ ہو رہا ہے اور لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور آپ اس جگہ پہ بھاگ آگے چلیں, اپنے ٹریک پر چلیں, فوکس کر کے چلیں. چاہیے کرنی ہے مطلب کوئی چائے پیتی جا رہے ہیں ہم لوگ ہیں. ہمارے فیس بک کے پیج کو جوائن کریں جو کہ www.facebook.com/thelifetv.tv. میرے بھائیوں میرے بہنوں, لائف ٹی وی ضرور دیکھا کریں. Ready. My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرز کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں, سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی, مہندی لگائیں گی, تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے, اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں. اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے. تو مٹیریل میں میرے پاس شفون, وی نیک اور لیسز بہت ہیں اور بہت لوگ شوق سے پہن رہے ہیں, تو میں نے لیسز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اس میں اسٹائل بھی دے دیا اور سمپلسٹی بھی ہے اور آپ کو یہ کلائنٹ کو پہننے میں ہیوی فیلنگس بھی نہیں آئیں گی. تو یہ میں نے اسپیشل کلیکشن میری عید پر آ رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچے ریشم کے ساتھ پورے ستارے اور کو مکس کر کے کام کرنا, اس سے یونیک ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے. جی میں ایک جھلک آپ کو دکھاتی ہوں ڈریس کی. جیسے یہ ہے, یہ ہلکا اور ڈاؤن کو مکس کر کے کٹ دیا ہے. اس کے ساتھ یہ کچے ریشم کا کام ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈائمنڈیز بھی ہے اور دبکا نقشی بھی ہے تاکہ برائڈل ویڈنگ ڈریس کا ایک لک آ جائے. اس کے بعد سیکوینس کا فیبرک یوز کیا ہے. اگر اسی کو میں پلین فیبرک کے ساتھ یہ چیز لگاؤں گی تو آپ اس کو سیمی فارمل کے طور پہ بھی پہن سکتے ہیں. اور اس کے بیک پہ بھی یہ چیز بھی ہے جو اس کو بہت یونیک کریں گے. اور اس کو ہم پلین سافٹ مٹیریل پہ بھی یہی چیز ہم نیک لائن بارڈر کسی میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. گاؤن میں بھی ہم اسے ونٹرز میں اگر ہم اس کو موٹے کپڑے پہ گاؤنس پہ بھی دے سکتے ہیں. تو بہت خوبصورت اور یونیک چیز. Now everyone asks why Asya Malik? Because میں اپنی کلائنٹ کی اکارڈنگ دیئر پرسنالٹی ان کے جوڑے ڈیزائن کرتی ہوں اینڈ میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی. تو میرا کام بہت یونیک ہوتا ہے اور کوالٹی ورک ہوتا ہے اور پیور فیبرک ہوتا ہے. مائی پرائزز آر ناٹ ویری مچ ہائی. اٹس اسٹارٹیڈ فرام 6,000 آن ورڈس. سو کم اینڈ بی اے پارٹ آف آسیا ملک. السلام علیکم, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف ود سائدہ فرنام آن www.thelifetv.tv پر. آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشاں ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. اس میں ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں,
وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے. پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی, اپنی قوم کے اندر بھی, باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کے ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اینیملس رکھنے کے حوالے سے, کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, اچھا, حجامہ بھی فیلڈ ہے, اور ایکوپریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے, اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لائف ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے. سید کرمانی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام جو ہے اسلام اور ہم, صحیح مسلم کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ہر طہور میں الگ الگ طلاق دی جاتی ہے. یہ ہے سنت طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ تمام مسلمانوں کا موقع. 3 اگر لفظ کہہ دیے تو وہ 3 طلاق ہی شمار ہوا. قرآن کہتا ہے طلاق ہوگی 2 طلاقیں, وہ بھی 2 دفعہ ہوں گی, 1 دفعہ میں نہیں. تو 3 طلاقوں کو کیسے قرآن مانے گا؟ حدیث کے سامنے, اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے حضرت عمر کے حکم کو پیش کرنا یہ زیادہ. یہ حلالت تک نوبت پہنچتی کیوں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے, طلاق کو مشکل کیا ہے. ہمارے نکاح کو مشکل کر دیا گیا, طلاق کو آسان کر دیا گیا ہے. ہر چیز میں آپ کے مطلب 3 کو 3 گنا جاتا ہے, اور طلاق کی لفظ میں آپ کے 3 کو 3 کیوں نہیں گنا جاتا؟ ہمارے معاشرے میں میری اکثر کمیونیکیشن ہوتی ہے, میں حیران ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں جب تک 3 دفعہ طلاق نہیں دی جائے تب تک طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. ایک دفعہ طلاق کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ آپ کو ایک روایت دیتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے 3 نہیں دی, 1 دی ہے. یہ آپ قیامت کی صبح تک بھی نہیں پیش کر سکیں گے صحیح روایت کوئی بھی. یہ کتنی عجیب بات ہے مولانا صاحب کہ ہم رسول اللہ کا قول پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کے جواب میں حضرت عمر کا قول پیش کر رہے ہیں. آپ ایک مسیح کے قول یا فعل کو نبی کے قول اور فعل کے سامنے کیسے لا سکتے ہیں؟ ویلکم بیک ویورز, ستاروں کا بیان ہے آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے 2 لیڈیز کے بارے میں پتہ کرا تھا جو کہ رابعہ اور عائشہ تھی. ان کی شادی سے, عائشہ کی شادی سے ریلیٹڈ کچھ معاملات پر ہم نے ڈسکشن کی, اور رابعہ کی کچھ ہیلتھ کے معاملات پر, اسٹڈیز کے معاملات پر ڈسکشن کی تھی. آج پھر اب آگے چلتے ہیں. سر, جو میرے پاس نام یہاں پر ہے وجیہ فاروقی کا نام ہے, وجیہ کے بارے میں پتہ کرتے ہیں. آج زیادہ تر لڑکیوں نے سوالات زیادہ کیے ہیں کہ صرف آخر میں ایک لڑکے کا نام ہے میرے پاس. اچھا, وجیہ فاروقی کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 10 جولائی 1992. ٹھیک ہے, اور کراچی ان کی جائے پیدائش ہے, اور شام کے 7:05 ان کا ٹائم ہے پیدائش کا. وجیہ نے یہ بھی بتا دوں کہ کیا کیا پوچھا ہے. صرف اپنے کریئر کے بارے میں پوچھا, ان کے غالباً پیپرز ہونے والے ہیں تو پیپرز کا رزلٹ, بس یہ وہ شروع سے پیپر دینے سے پہلے ہی جاننا چاہتی ہیں کہ رزلٹ کیسا ہوگا. ٹائم کیا ہو رہا ہے, رزلٹ اگر پوچھ رہی ہیں تو رزلٹ کے بارے میں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ملا جلا سا نتیجہ ملے گا نہیں, جس میں کوئی بہت واضح کارکردگی نہیں ہوگی. بس
شاید انہیں وہ کہتے ہیں کمپارٹمنٹ ہونا. کون سی کلاس کا دینی ہے؟ یہ میرے خیال سے ہے یہ یونیورسٹی لیول کی اسٹوڈنٹ ہے. تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں کمپارٹمنٹ سے آتا ہے. جی پیپر رہ جاتے ہیں. جی 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 رہ جاتے ہیں. بس یہ خدشہ ہے کے بارے میں مجھے جاتے ہیں میرا شاید آگے نکل جائیں گی کیونکہ پیپر چھوڑ دیں پھر دوبارہ ان کو کچھ دینا پڑے گا. تو آپ وجیہ نے دیکھیں شروع سے پوچھ لیا تو وجیہ شروع سے محنت زیادہ کرے گی. ہو سکتا ہے وجیہ کا رزلٹ اور اچھا ہے. اچھا کریئر کے بارے میں بھی پوچھا انہوں نے کہ ان کا کریئر کیسا ہوگا, اسٹیبل ہوگا یا پھر ہوتا ہے نا لوگ ایک اپنی فیلڈ جو پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد سوئچ کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ایک مانی جو کہتے ہیں قسمت کے حوالے سے یہ کچھ اچھی پوزیشن کے حامل ہیں, کچھ ایسی اچھی قسمت کی حامل ہوں گی کہ جس میں زندگی میں کچھ بننے کچھ مقام حاصل کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ بڑی اور سب سے بڑا اہم چیز دولت پیسہ اگر ان کی سفر مذہب سے وابستگی یہ چیزیں ان کی زندگی کا حصہ ہوں گی. باقی یہ کہ یہ اپنے خاوند کو اور خاوند کے خاندان کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھیں گی اور یہ انہیں نہیں کہ ان سے یہ سب وہی کی حامل ہوگی. ہاں اس کے ساتھ محض کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ ممکنہ طور پر گائنی پرابلم سے لاحق ہو سکتے ہیں یا بچوں سے متعلق پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں. اگر بچے ہوں گے تو وہ بچے کچھ ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے کا باعث ممکن ہو سکتے ہیں یا خدا نخواستہ بہت کسی صورت میں چھوٹے بیمار ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے بچوں کا. لیکن پھر بھی اتنی شدت نہیں معمولی سی کیفیت ایسی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بچے بلکہ کسی اچھے مقام کو بھی پہنچ سکتے ہیں, اچھے مقام کو پہنچ سکتے ہیں اور انہیں بھی کچھ مخصوص قسم کی ذہنی رویوں کی ایبنارملٹی لاحق ہے. ذہنی رویوں کا بیلنس نہیں ہے, رویوں میں یہ کچھ معمول سے ہٹی ہوئی ہیں اور اگر زندگی میں ان کے کچھ پرابلم پریشانیاں لاحق ہوں گی کوئی مسائل کھڑے ہوں گے تو اس کے کافی حد تک بھی باعث ان کے اپنے ذاتی رویے ہوں گے. صحیح ہے. چلیں وجیہ کے بارے میں تو ہو گیا, وجیہ نے اور کوئی سوال نہیں کیا. رضا فاطمہ کے اس پہ آ جاتے ہیں. رضا فاطمہ کی آپ کو بتا دیتی ہوں باقی سب چیزیں کہ 14 مارچ 1995 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, کراچی پیدائش ہے, جائے پیدائش ہے ان کی اور رات کے 9 بجے کا ان کا پیدائش کا وقت. تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ایک اچھے گھر میں اچھے ماحول میں زندگی گزار رہی ہوں گی. اچھا ماحول اچھا گھر میں شروع سے ہی ایک ایسا گھر جہاں پر ہریالی خوشحالی اور خوبصورتی ہوگی وہ ہوگا. باقی جس بندے سے ان کی زندگی کے معاملات جو ہوں گے زیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم, اولاد, اپنی خواہشات اس کے گرد ان کی زندگی گھومے گی اور جو سب کہتے ہیں رومانس ان چیزوں سے متعلق ان کی زندگی کی سرگرمیوں کا محور وہی ہے. تو 3-4 چیزیں ہوں گی زندگی میں اور زیادہ توجہ کا مرکز یہی چیزیں ہوں گی خاص. ان کی تعلیم سے ریلیٹڈ کچھ بتائیے گا, تعلیم کس طرح رجحان ہے ان کا؟ اور تعلیم میں مجھے کافی حد تک نظر آ رہا ہے کہ کامیاب ہونا چاہیے انہیں, تعلیم میں آسانی ہونی چاہیے, تعلیم میں کچھ اتنی مشکلات نہیں پیش آئیں. یہ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, آگے ڈاکٹریٹ پڑھنا چاہتی ہیں تو پاسبل ہوگا یا نہیں؟ اپنا یہ میڈیکل کر کے پھر ڈاکٹریٹ مطلب میرے خیال سے انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ میڈیکل ابھی ویسے پڑھ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے انٹر پڑھ رہی ہوں آگے ڈاکٹریٹ پڑھنا چاہتی ہوں, جیسے انٹر کے بعد یونیورسٹیز کے لیے ایگزامس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوگا. امکانات تو واضح نظر آتے ہیں کہ اسی میں یقین کامیابی ہونی چاہیے, ہونی چاہیے ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بڑی نامی گرامی سرجن بن جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. سرجن یا جو بھی ہے فزیشین مارس میں اور والد سے کچھ انہیں کچھ کسی قسم کی کچھ نہ کچھ پریشانی یا الجھن لاحق ہو سکتی ہے کہ والد صاحب
یا تو ان کی کسی بنا پر ان کی بنتی نہ ہو یا ان کی اپنی ذاتی صحت خراب ہو یا خدا نخواستہ سے کچھ کسی وجہ کی جدائی کا سبب بن گیا ہو، ایسی کوئی ایک کیفیت جو کہ نامناسب ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے خدا نخواستہ۔ ان کی شادی شدہ زندگی کس طرح کی ہے؟ اور شادی شدہ زندگی جو ہوگا کہ ان سے جو جس بندے کی شادی ہوگی وہ ان سے بہت کم تر درجے کا ہوگا، بہت معمولی درجے کا ہوگا۔ مطلب پروفیشنل اس میں یا پھر وہ مجموعی حیثیت میں ہوگا، شکل سے ہوگا، وہ اللہ کون سا لیول ہوگا اس کا، یہ کوئی بات ایسی ہوگی کہ وہ ان کے معیار کا نہیں ہوگا۔ اچھا صحیح، تو دونوں یہ تو لگ رہا ہے آپس میں کافی وجیہ اور رضا دونوں کا ہی آپ یہ بتا رہے کہ ہم پلہ نہیں وہ ہوں گے، وہ ان سے وہ تو یہ جو ہے وہ تو اپنے رویوں سے اپنے خاندان کو اپنے مطلب شوہر کو دراصل مطلب نہیں گھٹیا تصور کریں گی، وہ جو ہوں گی پہلی والی۔ ویسے لڑکیوں کو میرے خیال سے لڑکیوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے ہر اس میں سچویشن میں۔ ہزاروں سالوں کی جو ایک تہذیب تشکیل پائی ہوئی ہے جب اس برصغیر کے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ یہی سسٹم چلتا رہنا چاہیے۔ اب جب بغاوت پہ کیفیت بنتی ہے، اس سسٹم کو اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد نتائج جو ہے وہ خاندان ٹوٹنے کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ خاندان زیادہ تر قصور میں سمجھتی ہوں لڑکیوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے، اور کیونکہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کمپرومائز کریں۔ ہونا چاہیے۔ اب لیکن مسئلہ یہ کہ اسٹار پلس نے اور انڈین فلم نے اور کیبل نے ہمیں تباہی کی دہانے پہ پہنچا دی ہے، تو اس کا نتائج پر ہم بہت برے نتائج پا رہے ہیں۔ اول تو شادیاں، لڑکے اپنے بے روزگاری یا دیگر مسائل یا پریشانیوں یا خود ہر گھر میں 3-4 مہینے جب موجود ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر لڑکا چاہتا ہے نہیں پہلے میں بہنوں کی شادی کر لوں تو پھر میں اپنی کروں گا، نتیجہ پورا سسٹم جام ہے۔ اب جس گھر سے اس لڑکے نے شادی کرنی ہے وہاں بھی 3-4 مہینے، وہاں بھی انہوں نے جانا ہے وہاں بھی کیا کہتے ہیں، سب کو سسٹم جام ہوا ہوا ہے۔ اس جام سسٹم میں بہت سے معاشرتی، سماجی، گھریلو، نفسیاتی بے شمار مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم وہ پھر ہماری جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی یہ کیفیت بدقسمتی سے پائی جاتی ہے، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں بڑی مطلب یعنی کہ ہر قسم کے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا رہی ہیں، ان کے ماں باپ گڑگڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے یہ باعزت طریقے سے ہمارے سر سے یہ ایک اس فریضے سے سب گوش کر۔ لیکن جب کیا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکیاں لڑکے کون سے فرشتے ہیں لیکن بے باقاعدہ لڑکیاں بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے بھی کھڑا کر دیتی ہیں۔ وہ اس سبق کو پیروی کرتی ہیں جو انڈین چینل دکھا رہے ہیں، جو انڈیا میں آپ دیکھیں اتنا ظلم بھرا ماحول ہے خواتین کے ساتھ کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت اچھائی اور بہت بہتری ہے بمقابلہ ان کے۔ بالکل بالکل صحیح۔ چلے پھر اسی بات کے ساتھ ہم ایک اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے پھر واپس آ کر اپنے باقی کے جو ویورز رہ گئے ان کے بارے میں پتہ کریں گے، تو اسٹے ٹیونڈ رہیں۔ Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. جو ہے اسلام اور ہم صحیح مسلم کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ہر طہور میں الگ الگ طلاق دی جاتی ہے، یہ ہے سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ تمام مسلمانوں پر موقع ہے۔
तीन अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा। ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती यह है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है, और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए उस वक्त तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक हो जाती है। ये आपको ये एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक नबी के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are a few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amr Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.
Assalamualaikum. आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत एंजॉय करें और वापस आए मैं ही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने शो सितारों का बयां में। हमारे साथ हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं इब्न कशीर साहब। अच्छा सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ जेम्स के बारे में जिक्र कर रही थी। आपको एक दो सवाल भी मैंने लोगों से सुने थे, तो पहले तो आप मुझे इसका बताएं कि जेम्स, जैसे कोई भी जेम अगर पहने, कोई भी जैसे पत्थर कोई पहनता है, तो ऐसी कौन सी बातें जो उसको नोट करके फिर वो पत्थर जो है कोई भी अपने लिए चुनना चाहिए या पहनना चाहिए? एक तो ये देखना पड़ता है वो जो खास तौर पर जेमोलॉजिस्ट जो है वो नहीं तजवीज़ कर सकता आपके लिए पत्थर, क्योंकि जेमोलॉजिस्ट तो पत्थर को पहचान सकता है कि ये असल है नकल है और ये किस कैटेगरी का किस दर्जाबंदी का, वो अलग मौजूद है। तो असल तजवीज़ जो आपके लिए आपके पत्थर की तजवीज़ होगी वो आपके जायचे से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि जायचे में देखा जाएगा कि सबसे अच्छा सितारा जो है आपके कमजोर कौन सा है। जो आपका अच्छा सितारा जो कमजोर है, अच्छे सितारे को जो कमजोरी की हालत में उसको ताकत देनी है हमने, ताकत दे के ताकि वो बुरे नहस सितारे के मुकाबले खड़ा हो जाए और उसके असरात का मुकाबला कर सके। तो यानी आप जो नहस पहले से है उसकी नवसत को आप किसी तरीके से काबू नहीं कर सकते, मासवाए इस तरीके से कि आप एक कमजोर अच्छे सितारे की अच्छाई को इन पत्थरों या वो लोहे बनती हैं और मुख्तलिफ अमल होते हैं उनके जरिए इनकी ताकत को बढ़ा लें तो वो उनके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। ये होगी बात। फिर दूसरी बात ये होगी कि आपने सही पत्थर के साथ उस पत्थर के अंदर भी शेड्स और कलर देना, उन कलर को पेश नजर रखना होगा कि अब जो नीलम में कई कलर आते हैं, नीला भी होता है, नीले के अलावा सुर्खी माइल भी होता है, स्याही माइल भी होता है, थोड़ा सा और भी हल्का सा कलर मिला जो लिया होता है उसने, या कुछ थोड़ा सा 2-3 कलर्स का असर लेते हैं हल्का फुल्का कमी बेशी में। हीरे की भी कैफियत है, अकीक तो बहुत ही इकसाम का है। इस तरह
بہت سے دیگر پتھر جتنے بھی ایگزیکٹ ایک ہی کلر میں نہیں آتے, تھوڑا سا کمی بیشی ہے, وہ کلر کا انتخاب بھی آپ کے ضروری ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے اس کلر کی دھات کا بھی انتخاب کرنا ہے. صحیح. دھات دشمن دھات نہ ہو, اس نحس ستارے کی دھات نہ ہو جو آپ کو نقصان دے رہا ہے. مطلب اگر کوئی پتھر ہے تو اس کی جو بیس ہوگی وہ سلور ہوگی یا گولڈ ہوگی, یا وہ پتھر کے حساب سے. ہاں, یا ملی ہوئی دھاتیں ہوتی ہیں, کانسی, نکل, اس ٹائپ کی بہت سی دھاتیں عملی طور پر لگانا ممکن نہیں ہے. وہ اتنی نرم یا کمزور ہوتی ہیں, تو پھر صورت میں ان کا ہو گیا انگریزی اردو لفظ یہ بنتا ہے کہ بھارت, یہ ان کی مکسچر بنتا ہے دو دھاتوں کا, تو اس میں مبنی کچھ دھات استعمال کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اگر مشتری ہے تو آپ نے یہاں پہننا ہوگا. اچھا, مطلب ہر پتھر کی جو ہے وہ الگ الگ انگلی میں الگ الگ تک اس میں پہنتے ہیں. مشتری اپنے مشتری سے متعلق جو پتھر پہننا ہے وہ اپنے شہادت کی انگلی میں پہننا ہے, اور ظہر سے متعلق جو پتھر پہننا ہے اس کی ساجیت میں, اس کی چھائی میں اضافہ کرنے کے لیے, یا اس کا اثر لینے کے لیے تو اپنی سینٹر والی انگلی کی پہننا ہے. شمس سے متعلق یا دنیا میں ترقی اور کامیابی سے متعلق جو ستاروں استعمال کریں گے آپ, تو اس کے لیے آپ کو یہ والی انگلی. عقل, دانائی اور قابلیت, ہوشیاری, میڈیا سے متعلق معاملات, تو ان سے متعلق جو پتھر ہوگا وہ پتھر ہمیں ویسے انگلی میں پہننا ہوگا. ویسے عام طور پر انگوٹھا جو ہے جس مقصد کا انگوٹھا عام طور پر میں کئی لوگوں کو دیکھا, لیکن میں نے اس بارے میں پڑھا نہیں ہے, مجھے اس پہ واضح نہیں ہے. کچھ لوگ اس پہ بھی پہنے پھرتے ہیں. اچھا, ایک ساتھ لوگ ایک انگلی میں دو دو تین تین بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کچھ مجھے وہ بندے پتہ نہیں ان کی کیا حکمت ہے, وہ مجھے معقول سے ہٹے ہوئے لگتے ہیں وہ لوگ. میں دیکھتا ہوں ہاتھوں میں انہوں نے بھری ہوتی ہیں, گچھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ایک انگلی میں تین تین چار, ایک انگلی میں تین تین چار سے میں حیران پریشان ہوں یہ کیا جنجال برا پالا ہوا انہوں نے. تو وہ کوئی معمول سے ہٹی ہوئی بات ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں اور بھی باریکی کئی دفعہ دیکھی جاتی ہے کہ کون سا نچھتر ایک مزید چاند کی تاریخوں کے حساب سے ایک درجہ بندی ہے. نچھتر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. نچھتر کو اگر آپ نے پیش نظر رکھ کے اگر آپ نے پتھر کا انتخاب کیا تو پھر آپ کو بہت زیادہ اور مناسب فائدہ پہنچے گا. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ وقت کا انتخاب. جس وقت باضابطہ طور پر آپ نے یہ پتھر پہننا ہے وہ اس ستارے کا دن ہو اور اس ستارے کی پہلی سات ہو. جیسے آج بالکل آج بدھ ہے, بدھ سے متعلقہ بدھ یعنی کہ مرکری سے متعلقہ کچھ پتھر پہننا چاہتے ہیں تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ چاند کی ابتدائی تاریخوں میں پہنیں. اچھا, چاند کی ابتدائی تاریخوں میں 16 تاریخ سے تک. اور اس کے بعد یہ کہ بدھ کے دن صبح جب سورج نکلتا ہے, سورج نکلنے کا ٹائم تو بخاروں میں آتا ہے, اس وقت آپ وہ پہنیں گے. اس کے لیے مزید کچھ لوگ تجویز کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ ہو سکے تو کچھ تھوڑا صدقہ خیرات بھی ہے کہ مطلب اس ستارے سے متعلقہ جو چیز ہوتی ہے وہ سی چیزیں لکھی ہیں, ان کے چارٹ بنے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو لے کر وہ بھی رکھ کر اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ نہیں کہ التجا فرمائے کہ بھئی ہمیں اپنی خیر برکت سے. اچھا, یہ ڈے ٹو ڈے پہنتے ہیں پتھر, مطلب جیسے اگر میرا بدھ موافق دن ہے میرے لیے تو میں صرف بدھ کو پہنوں گی یا پھر پورا ہفتہ پورا مہینہ ہمیشہ پہن سکتی ہوں؟ نہیں, پھر تو پہن لیا وہ اس دن جو پہلی دفعہ آپ نے اس کو باضابطہ طور پر پہننا ہے نا, یہ اس دن کا عمل ہے بس. اچھا, صحیح. جس دن باضابطہ طور پر پہلی دفعہ پہننا ہے, بعد میں ہفتہ اتار دیں, 10 اتار دیں, 6 اتار دیں, 2 اتار دیں, وہ آپ کی اپنی مطلب جو ضرورتیں یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے. نہیں تو ویسے آپ اس کو زندگی بھر پہنے رکھیں. وہ ابتدائی کاروائی جو ہے وہ اس دن کی ہے بس, جو پہلا باضابطہ طور پہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ پہننا ہے تو اس دن کی وہ کاروائی بتا رہا ہوں کہ پہلی سات اور ابتدائی چاند کے مہینے کی ابتدائی تاریخ ہے. اچھا, ہم جو ہے پتھر جیسے جو پہنتے ہیں وہ ہماری ویک چیزوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پہنتے ہیں یا جو ہماری اسٹرانگ چیزیں ان کو بالکل ویسی اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ اگر ایک ستارہ, نیک ستارہ, اچھا ستارہ آپ کے ذائچے کی پوزیشن کے حساب سے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھا ستارہ جو ہے وہ آپ کے ذائچے میں نارملی وہ اچھا ہے, مشتری اچھا ہے, لیکن آپ کے ستارے میں آپ کے لیے اس کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اس کو آپ طاقتور کریں گے تو اچھا ہونے کے باوجود بھی آپ کی معاملات میں نقصان کا باعث بنے گا. اسی طرح کچھ ستاروں میں عمومی طور پر کچھ ذائچوں میں جو برا ستارہ ہے جو برے اثرات ہمیشہ دیتا ہے, مشکلات کے لیے پریشانیاں لاتا ہے, جیسے کہ مریخ ہے, جیسے کہ زحل ہے. مگر زحل ان ستاروں کی پوزیشن ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے ذائچے کی نوعیت کے حساب سے وہ اچھے ہوں, لیکن
چونکہ وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ کسی اپنی فطری اثرات سے نقصان دہ ہیں، تو پھر آپ ان کو طاقتور کر سکتی ہیں. لیکن ایک پوزیشن بہت اچھی یوں بن سکتی ہے کہ آپ کے ذائچے میں ستارہ اچھا ستارہ ہے، ویسے بھی طاقتور ہے، اس طاقتور کو مزید طاقتور کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ نور علی نور، وہ ایسا موقع بن جائے. لیکن سب کو یہ کیفیت دستیاب نہیں نا، کچھ اکثر کے ذائچے اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ اس میں اچھا ستارہ بھی اچھی پوزیشن میں ہی ہو. صحیح ہے. کافی ماشاءاللہ اتنی اچھی انفارمیشن آپ نے سب سے شیئر کر لی. اب اس کے ساتھ ہی ہم آگے ایک جو ہمارے ویور رہ گئے ان کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں، پھر ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو یہ ایک ہی آج جو لڑکے کی انٹری تھی میرے پاس وہ ہے محمد چھان سے، اور 20 ستمبر 1993 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. کراچی ان کا جائے پیدائش ہے، اور اس کے علاوہ 6 سے 6:30 بجے صبح کا انہوں نے ٹائم دیا. یہ میرے کیا بلکہ دنیا بھر کے جتنے تمام نجومیوں کی پریکٹس کے مطابق یہ ایک ہی نظر میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جینیس ہے. اچھا. بہت اچھی قسمت اور بہت اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں، لیکن بہت زیادہ ہی ہائی فائی صلاحیتوں کے مالک ہیں. اس میں ذہنی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں، اور قسمت کے حوالے سے بھی تقریباً لگ بھگ مطلب یعنی کہ اچھی قسمت کے حامل ہیں. تو یہ اس کا مجموعی طور پہ یہ اسی کیفیت کے حامل ہے، اور خاص طور پر روحانی صلاحیتیں ہیں. یہ جیسے کہ میرا علم ہے آسٹرولوجی، پامسٹری یا وجدان، ٹیوشن وغیرہ، ان چیزوں میں بھی قدرت کی طرف سے اللہ کی عنایات ہوں گی. یہ بھی اس میں واضح ہو رہا ہے. اور اس میں دوسری بات یہ کہ ان میں وہ کیفیت جو میں شروع کے اس میں بیان کر چکا ہوں وہ ان کی بھی شدت ہے. اور وہ شدت جس میں ہوتی ہے تو پھر اس کے روحانی معاملات یا دنیاوی معاملات پہ لازماً منفی اثر پڑتا ہے. اچھا، ان کے کریئر کے بارے میں اور ایجوکیشن، باہر جانے کا پوچھا ہے انہوں نے کہ یہ جا سکیں گے؟ باہر جانے کی واضح چانس ہے، بالکل جا سکتے ہیں کہ یہ جائیں گے، باہر جائیں گے، اور کیریئر کے حساب سے بھی بہت عالیشان کیریئر اور عالیشان پوزیشن کے حامل ہوں گے. اچھا، جہاں تک تو خوش ہو گئے ہوں گے سب باتیں سن کر. بس انہیں کوئی بیماری ایک لاحق ہوگی. ہاں، ارے ان کے ہونے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ سوال، ایک بیماری لاحق ہوگی جو لگاتار مطلب ان کی تکلیف کا باعث ہوگی، اور وہ جو کہ زندگی کے ساتھ ایک چپکی ہوئی کیفیت میں باعث ہوگی. لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہوگی کیونکہ ستارہ اپنے ہی گھر میں موجود ہے. اپنے گھر میں ہونا، کوئی بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کی پھر جیسا تیسا بھی اس کی اپنے گھر میں عزت ہوتی ہے یا اپنے گھر میں پوزیشن ہوتی ہے. کسی بار روڈ پہ کھڑا ہو جائے یا کسی دوسرے گھر میں ہو جائے تو وہ پوزیشن نہیں ہوتی، ماسوائے کہ کسی دوست کے گھر میں جائے تو. لیکن چونکہ ستارہ اپنے گھر میں تو یہ پوزیشن انہیں تھوڑی سپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے یہی مینشن کیا تھا کہ کافی بیمار رہتے ہیں ابھی بھی، اور اس کے علاوہ اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ پوچھا تھا انہوں نے کہ پڑھائی کا کیا وہ رہے گا. پڑھائی کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ پڑھائی میں بھی اچھا گراف ہوگا ان کا، اچھی پوزیشن میں اچھے درجے تک پہنچیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ انہوں نے آگے جانا ہے تو یقیناً پڑھائی کا بھی اس میں مدخل ہے. اچھا، انہوں نے ایک سوال اور پوچھا تھا. انہوں نے اپنے فادر کی شاپ کا نمبر دیا تھا اور مطلب جگہ وغیرہ بتائی تھی کہ یہ سوال پوچھا تھا کہ میرے فادر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ شاپ اگر وہ بیچ دیتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ شاپ کے نمبر سے یا اس کے ایڈریس سے ہم کچھ یہ بتا سکیں؟ اصل یہ ابھی پوزیشن کیا ہے یہ کچھ بھی واضح ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ جو بھی کبھی ہو جاتا ہے. مطلب وہ اس پہ ہے یہ کراچی میں ہے. جی کراچی میں ہی ہے. یہ کراچی میں ہی ہے. اور وہ جو جن کا میں نے کہا تھا کہ یونیورسٹی کے جو امتحان میں مسئلہ ہے وہ بھی کراچی ہی میں ہے. جی نا. پھر ٹھیک ہے. اس بات ان کا یوں لگ رہا ہے کہ یہ دکان اگر بیچنا چاہیں تو کوئی واضح مطلب نتیجہ برآمد نہیں ہوگا نا. یعنی کہ جیسا اب تک معاملہ ہے پھر نئے سرے سے بھی کہیں اور کریں گے تو ویسا ہی ہوگا. بیچ کر بھی کوئی واضح تبدیلی اور واضح نتائج سامنے نہیں آئیں گے تو رکھنا زیادہ بہتر ہے. میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ٹرائی کر رہے ہیں تو پھر بھی نقصان. آج کل کا جس طرح کا چل رہے ہیں سارے حالات، اس میں تو اپنی دکان ہونا کافی. اپنی دکان کو ختم کر کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. جی یہی مینشن کرا ہوا ہے. انہوں نے اپنے فادر کا پوچھا ہے. نہیں، میرا خیال سے یوں بدلوں رہے گا معاملہ. تو ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں یہ جو قباحت ہو، یہ بیچنا خریدنا، سیٹ اپ میں کچھ پیسہ خرچ ہو جائے گا اور کچھ پیسہ مطلب حقیقتاً باقی. اور آج کل کے حالات میں تو اچھا آئیڈیا نہیں ہے دکان بیچنا. نہیں بیچنا نقصان ہے کیونکہ صبر
सबर और कुछ और फिर माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह पर है, नाम भी इनका माशाल्लाह जनरल स्टोर है इनके स्टोर का, और गुलिस्तान जौहर में है इनका। फिर तो ये आपने फिलहाल सबर करना चाहिए। सही, चले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रोग्राम का यहीं पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, तो सर सबसे पहले जाने से पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप अपनी मसरूफियात से हमेशा हमारे लिए टाइम निकाल जाए यहाँ पर आते हैं और लोगों को सब उनकी जो भी कंसर्न होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आप सबसे भी इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर कोशिश करेंगे, जब तक ज़िंदगी रही तो दोबारा किसी और ज़्यादा अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ और किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। और आप भी अगर अपने बारे में कुछ भी मालूम करना चाहते हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है www.facebook.com/thelifetv.tv। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सैयद किरमानी आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम, सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है, ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगी। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा, ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती ये है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है, और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक हो जाती है। ये आपको एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक मसीह के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? लाइव की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट खुशामदीद कहती हूँ। मैं आप लोग के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com
www.thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, और मीठी मीठी बातों से और तभी अच्छा। मेरे साथ रोज होता है हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान मौजूद है। गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिशियन पे, पॉलिटिक्स पे बातें। कैफर किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुँचाएगी इंशाल्लाह। कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। धमाकों के लिए, मजीद झटकों के लिए मजीद अगर तैयार रहें। दहशत गर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त हो सकता है कि हमारा विरसा हो। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पढ़ रहा है क्या, आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे कहना मेहंदी शर्माती है, तो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग आगे चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। मस्ती जाइए करनी है, मतलब कोई चाय पी के आ रहे हैं आप लोग। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि है www.facebook.com/thelifetv। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें।